ਹਾਂ ਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਜ਼ਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੇਮ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵੈਬ ਐਡਰੈਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਭੇਜਿਆ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਰੋ 1 ਮਿੰਟ। ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਨਾ ਭਾਈਜਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਡਰੈਸ ਸਹੀ ਨਿਕਲ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਲੈਪਟਾਪ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਪਲ ਦਾ ਨਾ। ਸਫਾਰੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲਿਖ ਲਵੋ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਿਲਦ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖੋ, ਡਾਟ ਲਿਖੋ, ਏ ਮੁਸਲਮ ਲਿਖੋ, ਫਿਰ .org ਲਿਖੋ ਤੇ ਉਹ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਈਰਾਨੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ। ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਉੱਪਰ ਸਰਚ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਪੇਜ ਦਾ, ਉਸ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਪੇਜ ਨੰਬਰ ਲਿਖੋ, ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਪੇਜ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲੈ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਟਰਾਈ। ਹਵਾਲਾ ਦਸਤੀ ਖੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਦਸਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟ੍ਰਿਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਕਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਬੂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਹਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕੀ ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਯਾਰ। ਮਿਰਜ਼ਈਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਲਾ ਢੂੰਡਦੇ ਢੂੰਡਦੇ ਮਿਰਜ਼ਈ ਥੱਲੋਂ ਗੋਡੇ ਥੱਲੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਭਾਈ ਬੋਲੋ। ਮਰਜ਼ਈ ਕਾਬੂ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ, ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਹੁਣ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਅਦੀਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋ ਗੱਲ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ਅੱਗੇ ਉਹ ਮਨਵਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸਨ ਨਾ, ਹਾਂ ਉਹ ਆਂਦੇ ਹਨ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਅੰਨਾ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਅੰਨਾ ਇਹਦੇ ਫਾਲੋ ਕਿਥੋਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ? ਬਸ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਾਂ ਅੰਨੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਾਨੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤੌਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਰੀ ਥਿੰਕਰ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਸਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਲਤੀਫਾ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਅੰਨਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ 50 ਦਾ ਨੋਟ ਫੜਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਟੋ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ 50 ਦਾ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ 100 ਦਾ ਫੜਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਵੀ ਟੋ ਕੇ ਦੱਸਤਾ ਇਹ 100 ਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ 500 ਦਾ ਨੋਟ ਫੜਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਟੋ ਕੇ ਦੱਸਤਾ 500 ਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ 5000 ਦਾ ਫੜਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਵੀ ਟੋ ਕੇ ਦੱਸ ਕੇ ਚੱਲ ਡਰਾਮਾ ਲਾਇਆ ਤੂੰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸੀ ਵही। ਮੈਨੂੰ ਡੀਪੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੈ ਅੰਨਾ ਆ। ਤੇ ਵੀ ਆਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਪੜਨਾ ਪਿਆ। ਦੋ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਸ ਗਿਆ। अच्छा ये न्यूज़ ठीक है। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਨੂੰ। अच्छा ये कैसर भाई, ये न्यूज़ ठीक है कि ये जो कश्मीर के इसने बताया कि यूज़ असफ असल में वो ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र है, तो वहाँ पे बहुत से लोगों को इन्होंने कादियानी किया है और उनको ये बाहर की तरफ लेकर आए हैं अब्रॉड। ये न्यूज़ ठीक है इनकी? पता नहीं, मैंने तो पहली बार ही सुना है। बता रहे हैं कश्मीर के बहुत से लोगों को इन्होंने कादियानी किया है लालच के चक्कर में। कब्र तो इस साइड वाले कश्मीर में तो नहीं है ना, हमारे वाले साइड पे, ये तो उधर है मकबूजा वाली साइड पे। वहीं पे कह रहा हूँ, इन्होंने बहुत से लोगों को किया है वहाँ पे। ਲਾਲਚ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਾ, ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਉਹ ਕੀ ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਦੇ ਮਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨ।
اور جب یہ تقسیم ہوئی ہے نا تو تقسیم کے حوالے سے بھی انہوں نے 2 پلان کیا تھا کہ ایک گروپ وہاں پہ چلا جائے گا اور ایک ادھر آ جائے گا. وہاں پہ بھی ایک گروپ گیا ہے, انہوں نے ڈیرا ڈالا ہے وہاں پہ اور بہت سے قادیانی کیے ہیں. لیکن حالانکہ اس وقت تو بڑی سختی تھی ان کے خلاف, اور اس وقت کے جتنے علماء تھے انہوں نے باقاعدہ ایک فتویٰ تحریر کیا تھا اور اس کے خلاف فتویٰ دیا کہ یہ ہمارے بارے میں جھوٹ بک رہا ہے کہ ہم نے کوئی ایسا بیان دیا ہے کہ یہ یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے. ہم نے کوئی ایسا بیان نہیں دیا اور یہ جھوٹ بک رہے ہیں. مرزا قادیانی اشتہار بازی کرنے لگ گیا تھا نا, یہ دیکھو فلاں کتنے امام ہیں, کتنے مساجد والے ہیں, ان سب نے تحریر کر کے نا لکھ دیا. تو انہوں نے اسی وقت شائع کر دیا تھا. بڑی نفرت پائی جاتی تھی وہاں پہ اس کے خلاف, کیونکہ یہ اشتہار بازی کرتا تھا. خود جو تحقیق کرنے گیا تھا نا کہ یہ واقعی عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے کہ نہیں, تو اس نے بھی ابھی کوئی تحقیق پوری نہیں کی تھی. تو اس قذاب نے مرزا قادیانی نے اس کا نام لے کر نا اور شائع کر دیا کہ لو جی تحقیق ہو گئی ہے جی, وہ عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہی ہے. تو اس نے کہا یہ تو میں نے ایسا کچھ کہا ہی نہیں, اس نے میرے اوپر جھوٹ بولا ہے. وہ بندہ اس کے اوپر 4 ارب بیچ کے نا وہ بہائی ہو گیا تھا. تو وہاں پہ تو اتنی نفرت پائی جاتی ہے. لیکن بس آہستہ آہستہ وقت گزرتے بس میں نے سنی ہے یہ بات ہے کہ واہ بندے وہاں سے نا انہوں نے لالچ میں کیے ہیں قادیانی. لالچ بھی ان کا پہلے چل جاتا تھا, اب لالچ بھی نہیں چلتا نا, کیونکہ اب اتنی جلدی ویزا نہیں ملتا باہر, بڑے پاپڑ عمر بیلنے بھائی پڑتے. بات بتا رہے تھے اسٹوڈیو میں, انصر رضا اور 1-2 مربی بیٹھے تھے, انہوں نے بھی تو یہی بات کی ہے کہ ہم نے 40,000 وہ کہتے جی سلیب کو کیسے ہم نے توڑا ہے, عیسائیت کو ختم کیا, ہم نے افریقہ میں 40,000 عیسائیوں کو اپنی طرف کیا ہے. یہ وہ بتا رہے تھے ادھر کہ جن کو وہ پتہ نہیں کوئی تحریک چلائی تھی عیسیٰ کا کفن کے پتہ نہیں کیا, تو وہ لے کے آگے وائٹ کلر کے وہ جھنڈے یا وہ ہمارے جلسے میں. تے عثمان بھائی انہاں دی تحریک جیڑی ہوئی وہ مرزا صاحب نو تے نہیں منوانے دی ہوئی نا, وہ تو صرف وفات عیسیٰ منوانی ہے. ہاں کہندے نے لیکچر سیال کوٹ دے وچ اس تو بعد وہ کتاب دا نام روحانی ذہن جلد نمبر 20 دے اندر ایک پورا ایک رسالہ ہے احمدی اور غیر احمدی میں کیا فرق ہے. تو دے مرزا صاحب لکھتے ہیں میں صرف حضرت عیسیٰ دی وفات نہیں ثابت کرنا آیا, وہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں, وہ تو ایڈی گل ہی کوئی نہیں. 2 صدیاں پوری ہوں گی نا تو پھر کہتے ہیں اس کے بعد ہم چلائیں گے تحریک مرزا صاحب کو منوانے کی, کیونکہ 3 صدیوں کا ہے نا ان کا چیلنج. تو آخری صدی میں کہتے ہیں مرزے کو منوائیں گے. وہ پتہ نہیں کون سا ایک حوالہ تھا ان کا, مجھے بھول کہ منوانا ہے گیا. اتھے ہاں ایک حوالہ کیا تھا 2-3 ستے ویسے دنیا دا خاتمہ ہو جانا ہے تے اگے جا کے منوانا نے. پتہ نہیں قادیانی کہندے نے 3 صدیاں دا ٹائم کوئی پیش گوئی کیتی انہاں نے, کوئی 3 صدیاں دی پیش گوئی کیتی ہے کہ 300 سال تک جڑی نا احمدیت پوری پھیل جائے گی دنیا تے. تے کہندے 3 صدیاں تے سانوں دو نا پھر ہی تانوں جواب دواں گے. میں بتا رہا تھا ایک پتہ نہیں کون سا اخبار میں نے پڑھا تھا, تو یہ جی صداقت مرزا قادیانی کے اوپر کہتے ہیں سر توڑ کوشش کر لو. کوئی نا وہ ان کا خلیفہ اس اخبار میں دے رہا ہے, ان کو تبلیغ کر رہا ہے, کہہ رہا ہے جی سر جوڑ کے نا کوشش کرو, جتنے بھی اعتراضات ہیں غیر احمدیوں کے اور ان کو یعنی کہ ان کے جوابات تلاش کرو, ان کو جواب دو, اس کے اوپر مناظرے کرو. اور خود انہوں نے وہاں پہ ایک مناظرہ بھی ریکارڈ کیا ہوا ہے, مجھے بھول گیا کہ دیکھو جی ہم نے صداقت مسیح پہ بھی بات کی تھی, جیت گئے. تو اینڈ پہ جا کے لکھا ہوا ہے کہ لڑائی ہو گئی تھی, وہاں پہ بھاگنا پڑا. یعنی کہ جو چھتر کھا کے لڑائی کر کے یہ بھاگے ہیں نا, اس کو یہ اپنی جیت کہہ رہے تھے اس حوالے میں. اب مجھے حوالہ بھول گیا, کنفرم نہیں ہے مجھے, لیکن وہاں پہ وہ کہہ رہے تھے کہ سر جوڑ کے کوشش کرو کہ ان اعتراضات کے جوابات ڈھونڈو اور ان کو دو. تو آج ہم نے ایک وہ پوسٹ لگائی تھی میر سلیم کی, تو بڑا سر جوڑا ہے اس نے, سر جوڑ کے جواب دیا ہے کہ اس نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فارسی میں الہام ہوا تھا اور یہ الہام فلاں ہے, اور اس میں لکھا ہوا ہے ای مشت کھا کر اگر
نہ بخشم چے کنم، اس طرح کا ہے. تو کہتا ہے جی اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کتاب کوثر النبی ہے اور یہ کتاب صرف قادیان کے کتب خانہ میں موجود ہے. تو یہ سر توڑ کے کوشش کی ہے جی انہوں نے کہ وہ قادیان کے کتب خانہ میں صرف موجود ہے، وہ جواب باہر نہیں نکالا جائے گا اس کو. پردہ. مرزا قادیانی تو بھی ہیں جی، پتہ نہیں کیا ہے، کوئی شوگر تو چلو مانا شوگر بہت تھی مرزا صاحب کو، تو انہوں نے تو پورے کا پورا ڈبہ ہی شوگر والا مان لیا، اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا کہ مکھیاں بیٹھتی ہیں اس کے اوپر، کپڑا ڈال کے رکھا. وہ انڈیا میں ہوا چلی نا، ملحدین اعتراض کرتے تھے اسلام کے اوپر، تو علماء جب وہاں پہ نکلے تو انہوں نے جوابات دینے شروع کیے، ان ملحدین کے اعتراضات کے جوابات دیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک پر کئی ڈبیٹس ہوئی ہیں انڈیا میں. یہ چلا تھا نا، یہ ایکس مسلم موومنٹ بھی انہوں نے چلائی تھی انہوں نے. تو آج وہی ملحد جن کو جواب دیے، جن سے ڈبیٹ کیے، وہ آگے آگے بھاگ رہے ہیں، آگے آگے بھاگ کے جا رہے ہیں، اور علماء ان کے پیچھے پیچھے ہیں ڈنڈا لے کے. تو دیکھ رہے ہیں کہ ایک صرف 5-6 سال کی محنت سے، علماء کی محنت سے ان کو ملحدین کو آگے لگایا ہوا انہوں نے. تو ان کو 150 سال سے اوپر ہو چلا ہوا کہ یہ مسلمانوں کے کسی ایک موضوع پر، مرزا صاحب کے کردار پر کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جی آصف قریشی صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، کیا حال چال ہے؟ جی اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ بس اللہ کا شکر، سب بالکل ٹھیک ٹھاک. حکم کریں، ہمارے لیے کیا خدمت کر سکتے ہیں آپ کی؟ نہیں سر، بس آپ لوگوں کی باتیں اچھی لگ رہی تھی تو سن رہا تھا، اور اچھا ہوا اس کو بھگا دیا آپ لوگوں نے. جی جی. یہ لوگ بہت آپ فضول قسم کی باتیں کر رہے ہیں. جی آپ بھی جاتے رہتے ہیں مرزائیوں کی براڈ پہ؟ نہیں یار، میں 1-2 دفعہ بھی، میں نے ریسنٹلی یہ سٹارٹ کیا ہے ٹک ٹاک، تو 1-2 دفعہ گیا ہوں. میں تو حیران رہ گیا ہوں کہ یار، اور کچھ اور بھی ہیں جو عجیب قسم کی باتیں کرتے ہیں. کچھ تو وہ والے ہیں جو کسی کو مانتے ہی نہیں ہیں. وہ بھی میں نے سنا. I was shocked about it کہ یار یہ آج کل کس قسم کی لوگ باتیں کر رہے ہیں. ایسے ہی ہے، بالکل ایسے بھی ہیں جو کسی کو نہیں مانتے. وہ انہی میں سے نکل کے جا رہے ہیں نا بیسیکلی. تو وہ ہیں انہی میں سے ہی نکل جاتے ہیں. کہاں پہ ابھی ہوتے نا ہیں آصف صاحب آپ؟ میر سلیم کہہ رہا سی. سوری سر، میں ذرا جاب پہ ہوں تو اس وجہ سے. اوکے اوکے. عثمان بھائی کل میر سلیم کہہ رہا سی کہ مرزا صاحب دے دور وچ اسلام صحیح طاقت نال ابھریا ہے. مطلب باقی علماء دی جیڑی محنت سی وہ سارا کریڈٹ مرزا صاحب نو دین دے. جڑے علماء نے اتنے جہاد کیتا، انہاں نو پھانسیاں دتیاں گئیاں، انہاں تے مطلب کسے نو کالا پانی، کسے نو کسے جگہ تے، کسے نو کسے جگہ تے رکھیا گیا. تے انہاں نے جڑا اسلام دی خدمت کیتی، وہ مرزا صاحب سارا کو اپنے پلے لے گئے. گالیاں نہ فنا کر دیتا نا انہیں سارے. سوائے مناظر حرم تو کدے عبداللہ اتم کولوں تے کدے کسے کولوں پھر پیش گوئیاں آیا مر جائے گا، وہ مر جائے گا، انج ہو جائے گا، انج ہو جائے گا. اس تو علاوہ کیتا کی ہے مرزا صاحب نے؟ کیڑی تبلیغ کیتی، کیڑی مطلب تجدید کیتی ہے جیڑی دین دے وچ؟ بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ پھر ہوگا. الٹا عیسائیاں دے اتے یا ہندوؤں دے اتے یا سکھاں دے اتے انہاں دے اکابراں دی توہین کروا کے نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی توہین کروائی.
یہ کرتا رہا بس ایک کام. آج ابھی نا وہ اویس بھائی کی براڈ پہ نا جو نو ورڈ ٹو ڈسکرائب ان کی آئی ڈی ہے، وہاں پہ لگا آیا ہوا تھا میر لطیف، تو وہ جھوٹ بول کے چلا گیا. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، تو اس کے اوپر جھوٹ بول رہا تھا. لو جی کہ امام جلال الدین سیوطی بھی مان گئے کہ لا نبی آبادی سے مراد یہ نہیں ہے کہ اب کوئی ایسا نبی نہیں آ سکتا. ہاں آ سکتا ہے، لیکن وہ ایسا نہیں آ سکتا کہ وہ شریعت کو منسوخ کر دے. ایسا نہیں آ سکتا. لوگوں کو بتا کے بھاگ بھی گیا. میں جیسے اوپر گیا، اب وہ کتاب تو ڈاؤن لوڈڈ تھی جی. امام جلال الدین سیوطی نے کہا، وہ میں نے کہا حوالہ پڑھ، دوبارہ سے بھاگ ہی گیا. مائک کیا میوٹ نہیں کیا اس نے. میں نے کہا حوالہ دوبارہ پڑھو. حالانکہ حوالے میں لکھا ہوا ہے کہ کسی نے پوچھا سوال ان سے کہ کتاب میں موجود ہے کہ لا وحی آبادی جو ہے ایسی حدیث ہے، تو اس کے مطابق اگر آپ پھر کیا کہتے ہیں کہ جب کہ لا وحی آبادی حدیث موجود ہے تو عیسیٰ علیہ السلام نزول کریں گے تو ان کے اوپر تو وحی کا ذکر ہے موجود کہ وحی ہوگی، تو اب پھر کیا کریں گے؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ لا وحی آبادی کوئی ایسی حدیث نہیں ہے، یہ باطل ہے. ہاں یہ ہے کہ انبیاء کے سے جو میثاق لیا گیا ہے اور اس میثاق کے تحت وہ کوئی بھی آ جائے نبی تو وہ شریعت کو منسوخ نہیں کرتا. اور ان کے اوپر اگر الہام ہو، ایک ہے وحی قطعی جو کہ خاص ہوتی ہے شریعت کے ساتھ، تو ایسا نہیں ہے. ہاں الہام اللہ وہ 1,24,000 انبیاء بھی آ جائیں، ان کے دل میں کوئی بات ڈال دے، سوئے ہوئے کے جاگتے ہوئے کے کوئی دل میں بات ڈال دے، تو وہ بات بھی شریعت کے خلاف نہیں ہوگی کیونکہ وہ نبی ہیں. تو وہ بات شریعت کے خلاف نہیں ہوگی کہ کوئی دل میں بات ڈال لے. تو ایسی وحی جو الہام ہے، الہام کے ساتھ خاص ہے، وہ ہو سکتی ہے. تو اس کا وہ جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے لا نبی آبادی. آگے پھر وہ کہتے ہیں کہ لا وحی آبادی باطل ہے، لا نبی آبادی صحیح ہے، لیکن اس سے مطلب یہ نہیں ہے کہ اب کوئی بھی نبی ان میں سے، کن میں سے، جو 1,24,000 ہیں، ان میں سے کوئی ایسا نبی نہیں آ سکتا کہ جو شریعت کو منسوخ کر دے. ٹھیک ہے، کوئی ایسا نبی نہیں آئے گا جو اپنی شریعت کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کو منسوخ کر دے. شارحین حدیث نے اس حدیث کا یہی مطلب بیان کیا، جیسا کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کا یہ معنی بیان کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب نزول فرمائیں گے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ ہماری شریعت کو منسوخ کر دیں گے. تو وہ قذاب جو ہے وہ اتنی لائن پڑھ کے بھاگ گیا، اور سارے ادھر مغالطے میں پڑے ہوئے تھے. میں اوپر گیا تو وہ ریکارڈنگ کی ہے. میر اپنے بھائی کوئی ادھر آتا ہے، کیا نام ہے اس کا؟ میر ہے نام، ہمارے بھائی ہیں میں سے. تو اس نے ریکارڈنگ کی ہے، تو چلائے گا وہ اپنی ٹک ٹاک کے اوپر. میر نواب کیا نام ہے اس کا، میر صاحب کوئی اس طرح کی آئی ڈی ہے. وہ بھاگ کے چلا گیا. کیسے قذاب دجال. ان قذابوں کو جہاں پہ کوئی ایسا لفظ مل جائے نا، وہ ایک کون سی آیت ہے میرے خیال سے سورہ بقرہ کی ہے یا پتہ نہیں سورہ نساء کی ہے، اور جس میں ہے کہ تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے رہو. اے نبی ان سے کہہ دو کہ تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو تو کہتے رہو، حالانکہ ایمان تو تمہارے اندر داخل بھی نہیں ہوا. لو جی، قادیانیوں نے دلیل بنانی اس کے اوپر کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو اللہ کہتا ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہو. بس ٹھیک ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. تو اگلی بات چھوڑ دیتے ہیں کہ بھائی ایمان تو تمہارے اندر داخل ہی نہیں ہوا. کہتے رہو جتنا مرضی، ہم بھی کہتے ہیں. وہ منافقین کے بارے میں تھی نا، وہ بدو جو تھے، منافقین کے بارے میں آیت نازل ہوئی کہ بھائی یہ اللہ نے فرمایا کہ یہ اے نبی ان سے کہہ دیں یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو کہتے رہیں. ایمان اللہ کو پتہ ہے کہ ایمان تو ان کے اندر داخل بھی نہیں ہوا، تو یہ کہتے رہے. اور جب کہ وہ منافقین کا دور تھا اس وقت، لیکن اللہ نے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتا دیا تھا نا یہ منافقین ہے کون کون ہے. جیسے اللہ کے نبی کو فرمایا کہ اے نبی ان سے منافقوں سے جہاد کریں. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہوگا منافق کون ہے تو پھر ہی تو جہاد کریں گے نا. تو اللہ کو تو ان کو غیب کے ذریعے بتا دیا تھا کہ یہ منافقین ہیں. تو اللہ انہی کے بارے میں ان کو فرماتا ہے کہ یہ خود کو کہتے ہیں تو کہتے رہیں. دعویٰ کرتے ہیں، یہ پاکستان میں یہ دعویٰ نہیں کرتے ہیں، باہر آ کر بھی مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. اب ان کو لفظ مل گیا
کیا کہ ہم اللہ نے کہا ہے کہ یہ مسلمان خود کو کہتے ہیں تو کہتے رہیں، تو بس ہم کہتے ہیں تو ہم کہتے رہیں گے، تو ہمیں کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ وہ دجال کذاب ہے۔ اب اس میں ایک لائن ان کو مل گئی کیا کہ بھئی ایسا نبی نہیں آ سکتا کہ جو شریعت کو منسوخ کر دے، لیکن وہ کن نبیوں کی بات ہو رہی ہے؟ وہ جو پیچھے جن سے میثاق لیا گیا 1,24,000 انبیاء کے جن کو نبوت عطا کر دی گئی۔ وہ تو کہتے ہیں کہ صحیح مسلمان صرف اسی ہیں بس۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں یہ قادیانی کہتے ہیں صحیح مسلمان تو ہم ہیں بس۔ ہاں تو کہتے رہے، ہم نے کب روکا ہے، کہتے رہے۔ وہ یہ خاتم کا جو میننگ ہے نا، وہ یہ مہر کہتے ہیں، جس کا مطلب عربی میں مہر نکلتا ہے، مہر ہے یہ۔ اب وہ تو ہے نا، چلے منافقین کے بارے میں وہ آیت ہے، جبکہ ان کا تو ظاہر ہمیں معلوم ہے، یہ ان کا دل نہیں ہوتا نا، کہ کسی کا اندر ہمیں معلوم نہیں ہے، وہ ان کا تو اندر کا بھی باہر کا بھی ہمیں معلوم پڑ گیا، تو یہ پھر ہم سے اصرار یا بات کریں گے کہ ہم مسلمان کہتے ہیں تو ہمیں کہنے دیں، ہم کہتے رہیں گے، آپ نہیں روک سکتے۔ ملک قیصر سب جانتے ہیں یہ غلط بینر کیوں لگایا ہے، ابن اللہ خدا کا بیٹا ہونے کا۔ اچھا وہ نا مولانا ثناء اللہ مرسری نے بھی نا مرزا صاحب کو ابن اللہ کہہ دیا۔ اچھا ہوا کیا پھر، جب مرزا صاحب نے اس کا جواب دیا نا تو اس کو ایڈریس نہیں کیا کہ مولانا صاحب آپ نے مجھے ابن اللہ کیوں کہا ہے، ایک بھی جواب نہیں دیا کہ آپ نے ابن اللہ کہا ہے، ہاں میں ہوں، میں اس طور پہ ہوں، میں اس طور پہ نہیں ہوں، کوئی جواب نہیں دیا۔ اس جواب کے اینڈ پہ مرزا صاحب نے منہ سے جاگ نکال لیا، خود وہ جو لیٹر لینے گیا تھا نا، جو خط لینے گیا تھا مرزا صاحب سے کہ مرزا صاحب جواب دو، مولانا صاحب بیٹھے ہوئے نے، وہ پیش گوئیوں کی پڑتال کرواؤ اپنی، تو مرزا صاحب نے وہ خط لینے والا کہتا ہے کہ اس وقت مرزا صاحب غصے سے لال پیلے، منہ سے جاگ نکل رہی تھی، منہ سے جاگ نکل رہی تھی مرزا صاحب کے، یعنی کہ اس کا کہنے کا مطلب کہ بہت غصے میں تھے کہ میں اس کا کیا جواب دوں، یہ بندہ میری شرائط بھی مانی جا رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ چلو ٹھیک ہے میں تمہاری بات مان لیتا ہوں، تو اب تو میں اس کا کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو اب بھاگنے کا طریقہ یہی ہے کہ میں گالیاں دوں۔ تو وہ گالیاں دی مرزا صاحب نے، گالیوں سے وہ لال پیلے ہو کے گالیاں دیتے رہے۔ تو پھر وہ مولانا صاحب کیا کرتے بھائی، پھر چلے گئے وہ بھی، اور کہتے جی بس میرے پاس اتنے دن ہیں، اتنے دن میں صرف میں ہی بولوں گا، اگر منظور ہے تو ٹھیک ہے آ جاؤ، بولوں گا صرف میں، تم لوگوں نے سمن بکمن ہو جانا ہے، تو کوئی نہ سننا ہے نہ تم لوگوں نے بولنا ہے، اور میں 3 گھنٹے تقریر کروں گا، محفل برخاست ہو جائے گی، اس کے بعد میں دوڑ جاؤں گا، میں لاہور جانا ہے۔ تو اس وقت تو ابن اللہ کا جواب نہیں دیا، تو آج لوگ تم دیکھ کر کہہ رہے ہو کہ یہ جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، تو اس وقت مرزا صاحب نے کیوں نہیں جواب دیا کہ مولانا صاحب آپ مجھے ابن اللہ کیوں کہتے ہو؟ وجہ یہ تھی مرزا صاحب کو بھی پتہ تھا کہ آج میں اس کی کسی بات کا جواب نہیں دے سکتا، ذلیل ہی ہوں گا، تو اسی طرح میں اپنی امت کو بھی یہ تعلیم دوں کہ میرے اوپر کوئی بھی بات ہو نا جواب نہ دینا، وہ جا کے پڑھ لیں۔ مرزا کے الہامات کتاب ہے مولانا ثناء اللہ مرسری کی، وہ خط پڑھیں جا کے، وہ 3 خطوط ہیں، اور اینڈ والا خط مرزا صاحب کے وہ ایڈیٹر تھا، پتہ نہیں اس نے لکھا تھا، مرزا صاحب خود بھاگ گئے تھے تو اس نے نہیں لکھا، اور مرزا صاحب نے، تو اس کے ایڈیٹر نے لکھا، اور لکھ کر اپنی طرف سے وہ سارا بیان کیا، اور پھر وہ قادیان سے چلے گئے مولانا صاحب۔ وہ خط جا کے پڑھیں کیسے بہترین طریق سے مولانا صاحب نے نا اس کو ہینڈل کیا، اور مرزا صاحب کو لاجواب کر دیا 3 خطوط میں۔ اچھا بھائی جان، راجا صاحب انہاں دی جڑے مرزا صاحب نے شراب شروع بھی پیندے سن؟
ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ? ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਸਫੀ ਭਾਈ ਸਹੀ ਦੱਸਣਗੇ। अस्सलाम वालेकुम। कैसर भाई जाग रहे हो? दफा पी थी जी बिल्कुल जाग रहे हैं। अच्छा कैसर भाई, ये रबवा दी जिहड़ी जगह ना, जी ये जी मुख्तलिफ तफसीरां वेखियां ना, ये फाइनल जिहड़ी सब तो ऑथेंटिक गल लभी है ना, ਉਹ यही आ कि ये फलस्तीन दा इलाका रमला ਉਹਦਾ ਨਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਿਟੀ ਆ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਹੈ। ਇਹ ਰਬਵਾ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਰਮਲਾ ਸਿਟੀ, ਰਮਲਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨੇ। नहीं, वैसे तो मुफस्सिरीन ने ये लिखा है कि नहर बहने का तस्करा है ना यहाँ पे, ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ। बैतुल मक़दस है। बैतुल मक़दस के इब्ने कसीर ने यही ਉੱਥੇ लिखा। ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ ਨਾ ਜਗ੍ਹਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ। बैतुल लहम हो गया, मसला ये नहीं है ज़िया भाई, मसला ये नहीं है कि रबवा तो मुराद की है, चलो इन्हों तो छोड़ो फिलहाल। मसला ये है कि आयत दे विच लिखा हुआ है ईसा और उसकी माँ को हमने ऊंचे मुकाम की तरफ भेज दिया। हाँ ਇਹ जी, ਵਾਕਿਆ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਭਾਈ, ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਹਮ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਮਲਾ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਨਬੀ ਠੀਕ। ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਅਹਾਦੀਸ ਵੀ ਨੇ, ਦੋ ਅਹਾਦੀਸ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਦਾ ਕੌਲ ਵੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਾਹਬੀਆਂ ਦਾ ਕਵਾਲ ਵੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਮਾਤ ਦਮਿਸ਼ਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰਵਾਇਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਕੌਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਥੈਂਟਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਹੀ ਰਮਲੇ ਵਾਲੀ ਫਾਈਨਲ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਲੇ ਚ ਆਈ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸੂਰਾ ਮਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਦੇ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦਾ ਜੋ ਵਾਕਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਦੀ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮਰੀਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੂਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਐਸੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖਜੂਰ ਦੇ ਦਰਖਤ ਵੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਤੋਂ ਉਹ ਖਜੂਰ ਖਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਐਸ ਜਿਹੜਾ ਰਬਵਾ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚਸ਼ਮਿਆਂ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਤੇ ਹਰਿਆਲੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆ। ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਨਹਿਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋਈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਖਜੂਰਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਰਬਵਾ ਸੀ। ਇਹ ਰਬਵਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਰਮਲਾ ਦਾ ਮਕਾਮ। ਇਹ ਸਾਬਤ ਇੱਥੋਂ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਹੋਰ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸਰਾਈਲੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ, ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਕੋਈ ਯਹੂਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਕਾਮ ਤੇ ਠਹਿਰੇ ਜਾ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਥੈਂਟਿਕ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਵੀ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਰਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। मतलब ये वाकया पैदाइश के टाइम का। पैदाइश का बिल्कुल ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਦਾ ਕੀ ਸਬੂਤ ਆ? ਸੂਰਾ ਮਰੀਮ ਦੀ ਆਇਤ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਂਦਾ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੇ ਵਕਤ ਹਜ਼ਰਤ ਮਰੀਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਦੂਸਰੀ ਦੂਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਵੀ ਸੀ, ਖਜੂਰ ਵੀ ਸੀ, ਹਰਿਆਲੀ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੇ ਇਹ ਰਬਵਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਮ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸੂਰਾ ਮੋਮਿਨੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁਲੰਦ ਮਕਾਮ ਤੇ ਹਰਿਆਲੀ ਵਾਲੇ ਮਕਾਮ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਵਗੈਰਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਇਤ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਦੇ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦਾ ਵਾਕਿਆ, ਔਰ ਅਹਾਦੀਸ ਤੋਂ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਰਮਲਾ ਦਾ ਮਕਾਮ ਸੀ। ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ? ਤੇ ਹੁਣ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਆਇਤ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਹਦੀਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੀ? ठीक हो ਇੱਕ ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਸਲੀਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ, ਇੰਝ ਕਰੋ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਕਿਆ ਸਲੀਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮਰੀਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਕਿਆ ਸਲੀਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਖਤਲਿਫ ਅਕਵਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ।
ਮੁxtਲਿਫ ਅਕਵਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸਰਾਈਲੀ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਕਿ ਇਸਲਾਮੀ ਜੋ ਹੈ ਨੇ ਸੋਰਸਿਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮਰੀਮ अलैहिस्सलाम ਵਾਕਿਆ ਸਲੀਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। البتہ اسرائیلی روایات کچھ ملدیاں نے کہ وہ واقعہ سلیب تو بعد فوت ہوئی ہیں نے، لیکن اسلامک سورس جڑا وا وہ اس چیز دی بالکل نفی کردا، یعنی کہ اسلامک سورسز دے وچ انہاں دا واقعہ سلیب تو بعد زندہ رہن دی کوئی جڑا ثبوت نہیں ہے۔ البتہ واقعہ سلیب تو پہلے فوت ہو جان دے اسلامک لٹریچر جو انہاں دے ہے نے ثبوت۔ جا بھائی جڑے جی دی تعریف مرزا صاحب نے کیتی ہے نا کہ بہترین رئیس المفسرین، انہاں دی تفسیر کر لو، انہاں دی تفسیر کر کے کوئی تیڑ پھڑ کرن تے حوالہ منہ تے مارو تے نال وہ تفسیر پیش کر دو، وہ تفسیر دا حوالہ انہاں نوں دے دو۔ یہ سب سے پکی دلیل ہے کہ ان کی پیدائشی مطلب ان کی زندگی حضرت عیسیٰ کی جو والدہ تھی ان کی زندگی ثابت ہی نہیں ہوتی۔ ہاں جی، واقعہ سلیب کے بعد ان کی زندگی کا کوئی اسلامک لٹریچر میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یعنی کہ مریم علیہ السلام پہلے وفات پا گئی تھی۔ ہاں جی، کرسچن دا جڑا لٹریچر ہے وہ دے وچ البتہ یہ ہے وے کہ واقعہ سلیب تو بعد فوت ہوئی سی، لیکن اسلامک لٹریچر انہاں دے واقعہ سلیب تو پہلے فوت ہونے دے ہی خبر ملدی سن۔ یہ پتہ ہے کہ انہاں دی وفات اسرائیلی روایات دے مطابق کنج ہوئی؟ طبعی موت ہی فوت ہوئی سی۔ طبعی موت ہو گئی۔ میں نے کہ شاید کہ جدوں کہ شاید کوئی نا کہ مخالفت دے وچ انہاں نوں اچھی نہیں، وہ طبعی، کیونکہ انہاں دے بارے حضرت مریم علیہ السلام دے بارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی پیدائش تو بعد کوئی زیادہ ڈیٹیل کوئی نہیں ہے، نہ اسلامک لٹریچر تے نہ ہی کرسچن دے لٹریچر، دونوں پاسے انہاں دی ڈیٹیل زندگی دی کوئی زیادہ نہیں ہے، مختصر معلومات نے۔ تے او دے وچ بھی اسلامک لٹریچر دے وچ ہے وے کہ وہ پہلے فوت ہو گئی سی واقعہ سلیب تو، تے کرسچن لٹریچر دے وچ دوویں چیزاں نے، پہلے دا بھی ہے تے بعد دا بھی ہے۔ مرزائیاں کول تو کھ بھی نہیں آیا تھا۔ ہاں انہوں نے کوئی تو کچھ بھی نہیں، وہ تو سوائے جھوٹ تے زبانی کہانیاں دے کچھ بھی نہیں آیا نا۔ شاہ جی السلام علیکم، آپ موجود ہیں؟ وہ شاہ جی